जी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। सूरत-ए-हाल बड़ी दिलचस्प है। सियासी सूरत-ए-हाल की बात कर रहा हूँ। सियासत बड़े दिलचस्प मरहले में दाखिल हो गई है, लेकिन इतनी ओपन हो गई है सियासत, इतना सब कुछ ओपन है कि अब कोई किसी गेस की ज़रूरत नहीं, किसी पेशीन गोई की ज़रूरत नहीं, किसी प्रेडिक्शन की ज़रूरत नहीं। और वैसे अगर पेशीन गोई की बात करें, प्रेडिक्शन की बात करें या गेस वर्क की बात करें, तो मैं हैरान होता हूँ। राजा रियाज जैसा आदमी, जो कोई पॉलिटिकल विजन या रोड मैप या पॉलिसी वाला या बड़ा ब्रेन भी नहीं है, मैं हैरान होता हूं कि गुज़श्ता साल अगस्त में राजा रियाज साहब ने फरमाया था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास बल्ला नहीं रहेगा। है ना हैरानगी की बात। और इसके बाद होता है इलेक्शन कमीशन का 2 मरतबा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का इंतखाबात को कालअदम करार देना, और पेशावर हाई कोर्ट, फिर पेशावर हाई कोर्ट, फिर सुप्रीम कोर्ट, फिर फायज़ ईसा काजी साहब का 3 रुकनी बेंच राजा रियाज साहब को, और 3 रुकनी बेंच का फैसला कि बल्ला ले लिया जाए। लेकिन राजा रियाज साहब को ये अगस्त में पता था। फैसल वाडा साहब हमारे दोस्त, वो बार बार कह रहे थे, और पिछले 2 महीने से कह रहे, 1.5-2 महीने से, कि भाईजान तहरीक इंसाफ जब इलेक्शन में जाएगी उसके पास बल्ला नहीं होगा। ज़्यादा इलेक्टेबल्स और आज़ाद उम्मीदवार जीतेंगे, और इलेक्टेबल्स और आज़ाद उम्मीदवार जो हैं ये बड़ा अहम किरदार अदा करेंगे अगली हुकूमत में। इलेक्शन कमीशन का 2 मरतबा तहरीक इंसाफ के इंतखाबात कालअदम करार देना, 70 दिन एक फैसले पे बैठे रहना, इलेक्शन के करीब आके फैसला सुनाना कि इंतखाबात ठीक नहीं हुए, दोबारा इंतखाबात करवाना, तो फिर 45 सवालों पर सवालनामा देना, फिर दोबारा इंतखाबात को कालअदम देना, बल्ला वापस लेना, पेशावर हाई कोर्ट, फिर सुप्रीम कोर्ट, फिर फायज़ ईसा काजी साहब के 3 रुकनी बेंच का फैसला कि बल्ला ले लिया जाए। फैसल वाडा को 1.5-2 महीने पहले पता था। अच्छा, अब फयाजुल हसन चौहान साहब फरमा रहे हैं और कह रहे हैं कि अथेंटिक तरीके से, मैं कह रहा हूँ, लिख लें। वसीम बदामी साहब के शो में फयाजुल हसन चौहान साहब, जो तहरीक इंसाफ छोड़कर इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी में चले गए, और जिनका हाल ये है सियासी तौर पर कि वो पिंडी से इलेक्शन नहीं लड़ रहे, क्योंकि वोट किसने देना था। लेकिन इसके बावजूद वो कह रहे हैं कि ज़रा लिख लें मेरी बातें, कि चंद एक को छोड़कर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वही लोग जीतेंगे जो ये कमिटमेंट देंगे कि वो जीत कर पार्टी छोड़ जाएंगे। फिर आगे वो कहते हैं, वो फिर आगे कहते हैं कि मसलन 15-20 ले लें कौमी असम्बली के लोग जो जीतेंगे। यानी फयाजुल हसन चौहान साहब को ये भी पता है कि जो जीतेंगे वो पार्टी छोड़ेंगे, और ये भी पता है कितने जीतेंगे। 15-20 सूबाई असम्बली के, 15-20 कौमी असम्बली के जो तहरीक इंसाफ के जीतेंगे, वो आज़ाद हैसियत से जीतेंगे, ज़ाहिर है बल्ला तो है नहीं वो। फिर उसके बाद वो इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी में, उसमें आधे लोग इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी ज्वाइन करेंगे। फिर वो आगे कहते हैं कि इलेक्शन, और कई तरीके इंसाफ के ऐसे लोग हैं जो इलेक्शन लड़ तो रहे हैं लेकिन उन पर मुकदमे हैं, और इलेक्शन से पहले या बाद में, जीतने के बाद, वो नाअहल हो जाएंगे। अब ज़रा ज़हनों में रहे, राजा रियाज अगस्त में बल्ला नहीं रहेगा, बल्ला ना रहा। फैसल वाडा बल्ला नहीं रहेगा, बल्ला नहीं रहा, और इलेक्टेबल्स और आज़ाद ज़्यादा होंगे। और फयाजुल हसन चौहान, इलेक्टेबल्स आज़ाद जितने भी तरीके इंसाफ के जीतेंगे, चंद एक को छोड़कर बाकी लेफ्ट राइट हो जाएंगे। और ये तो मैं आपको बता चुका हूँ कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बहैसियत जमात पर भी पाबंदी लग सकती है। वो कैसे? इलेक्शन कमीशन के पास एक ममनुआ फंडिंग केस है, उसमें ममनुआ फंडिंग जब जब्त करेगा इलेक्शन कमीशन, तो फिर इलेक्शन कमीशन एक्ट ये इजाज़त देता है कि वफाकी हुकूमत उस पर पाबंदी लगा देती है, लगा सकती है कि इससे ममनुआ फंडिंग निकली है, इस पार्टी से इसने ममनुआ फंडिंग ली है, इलेक्शन एक्ट की और पार्टी एक्ट की खिलाफ वर्जी की है, और लिहाजा इसे कालअदम करार दिया जाए, पार्टी पर पाबंदी लगाई जाए, लग सकती है। ये पुलसरात अबूर हो गया तो आगे अभी निगरान हुकूमत अनवारुल्लाह काकड़ हुकूमत ने
ایک 9 مئی کی اعلیٰ سطحی کمیٹی قائم کی، انکوائری کمیٹی، وہ سفارشات تیار کر رہی ہے، اور اس سفارشات کوئی گیس ورک کی ضرورت بھی نہیں ہے، ظاہر تحریک انصاف کے خلاف ہی سفارشات ہوں گی کہ 200 مقامات پر حملے ہوئے 9 مئی کو، اور تحریک انصاف ملوث تھی، ماسٹر مائنڈ تھے عمران خان، پھر اس کے بعد پلانرز تھے، پھر امپلیمنٹرز تھے، لہٰذا اس بنیاد پر بھی پابندی لگ سکتی ہے۔ آپ کہیں گے چلو جی ممنوع فنڈنگ میں پابندی لگ گئی یا 9 مئی میں پابندی لگ گئی تو نئی نام سے نئے پارٹی آ جائے گی، بالکل آ جائے گی۔ اب نئے نام سے نئے پارٹی آ تو جائے گی، لیکن اس پارٹی کے لوگ نہیں ہوں گے، یہ کہ جو جیتنے والے، قومی اسمبلی صوبائی اسمبلیوں میں نمائندگی نہیں ہوگی۔ اگر 50% بھی فیئر الیکشن ہوں تو نواز شریف، زرداری صاحب، مولانا صاحب تو ارریلیونٹ ہو چکے ہیں۔ کے پی میں تحریک انصاف حکومت بنے، مرکز میں پہلی بڑی جماعت کے روپ میں سامنے آئے، اور پنجاب میں حکومت نہیں تو اپوزیشن کی سب سے بڑی جماعت ہو تحریک انصاف۔ لیکن یہاں صورتحال یہ ہے کہ پہلا، یہ خود مسلم لیگ نون والے اور استحکام پاکستان پارٹی والے بتا رہے ہیں کہ انہیں پہلے تو جیتنے نہیں دیا جائے گا پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں کو، اور جو جیت جائیں گے وہ یا زرداری صاحب کی پارٹی میں یا استحکام پاکستان پارٹی میں۔ اور ابھی سے دیکھ لیں، امیدوار الیکشن مہم نہیں چلا پا رہے تحریک انصاف کے، جلسہ جلوس ریلی چھوڑیں، آن لائن جلسہ نہیں کر پا رہے، اور ان کے بینرز نہیں لگ رہے، جو لگاتے ہیں وہ اتار لیے جاتے ہیں، امیدوار گرفتار ہو رہے ہیں، ان کے سپورٹرز گرفتار ہو رہے ہیں، ان کے الیکشن دفتروں کو تالے لگ رہے ہیں، ووٹرز کو ان کی تحریک انصاف کو ہراساں کیا جا رہا ہے، انتظامیہ، اور یہی وہ انتظامیہ ہے جس نے الیکشن کروانا ہے، جو انتظامیہ ان کو پچھلے 1.5-2 سال سے کٹ رہی ہے، یہی وہ انتظامیہ ہے جس نے الیکشن بھی کروانا ہے، یہی بیوروکریسی ہے۔ اب ایک تو یہ منظرنامہ ہے، دوسری طرف پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان، جو 200 مقدمے جن پر ہیں، لیکن قسمت کے ایسے دھنی ہیں کہ بڑے مقدمے جو تھے، جو میرے خیال میں بہت بڑا مقدمہ تھا، ایک سائفر، اس لیے کہ اس میں آفیشیل سیکرٹ ایکٹ 1923 کے تحت مقدمہ قائم ہوا، دفعہ 5، دفعہ 9، دفعہ 34 اس میں لگائی گئیں، جو سنگین غداری والی دفعات ہیں۔ اعظم خان مرکزی گواہ، ان 27 گواہ، اور ایک لیٹس پلے آن اٹ، ایک آڈیو بھی آ چکی عمران خان کی، وہ بھی۔ پھر اس کے علاوہ یہ ایک ملکی مفاد کے خلاف ایک بڑا کیس، شاہ محمود قریشی اور عمران خان مین ملزم، شاہ محمود قریشی نے معاونت کی، تو یہ میرے خیال میں بڑا مضبوط کیس تھا، لیکن قسمت کے ایسے دھنی نکلے کہ سپریم کورٹ نے کیس کوئی اڑا دیا، ضمانت، نہ صرف ضمانت دی بلکہ کیس کو اڑا دیا۔ سپریم کورٹ نے کیا لکھا، میں آپ کی یاد دہانی کے لیے میرے سامنے پڑھا ہے کہ سپریم کورٹ نے لکھا کیس کی تفتیش ہی ٹھیک نہیں ہوئی، یہ اور کیس مفروضوں پر بنایا گیا۔ اعظم خان گمشدہ رہے، کہاں گئے، کیسے آئے، کیا شمالی علاقہ جات رہے، 1 مہینہ خاموش کیوں رہے، 1 ماہ بعد بیان کیوں دیا، 7 ماہ بعد FIR کیوں درج ہوئی، سزائے موت، عمر قید والی دفعات، یعنی دفعات ہی غلط لگائی گئیں اس کیس میں، اور سائفر ڈی کوڈ ہو چکا، 2 بار ڈی کلاسیفائیڈ ہوا، لہٰذا جو سائفر کا کیس ہے کہ خفیہ ڈاکومنٹ لڑایا، وہ خفیہ ڈاکومنٹ ہی نہیں تھا، وہ سائفر ہی نہیں تھا، وہ تو ڈی کوڈ ہو چکا ہے۔ سائفر گم کر دیا، جب سائفر گم کر دیا تو شہباز شریف نے وفاقی کابینہ کا اجلاس کیا، 2 بار سلامتی کمیٹی کا اجلاس ہوا، وہاں کیوں نہیں بتایا گیا کہ سائفر گم ہو گیا؟ قومی سلامتی کمیٹی کا اجلاس کس پر ہوا؟ کیا اصل کاپی پر ہوا، ڈی کوڈ ہونے والے سائفر کاپی پر؟ پھر سائفر تو نہ رہا، سائفر ان کو اور پھر ہے کہ غیر ملکی طاقتوں نے فائدہ اٹھایا، پوچھا گیا کیا فائدہ اٹھایا، کوئی جواب نہیں۔ یہ سارا جو کچھ سامنے آیا اس سے تو غیر ملکی طاقتوں کا نقصان ہوا۔ عمران خان باہر آ گئے، ضمانت مل گئی تو نقصان ہوگا، پوچھا گیا کیا نقصان ہوگا، کوئی جواب نہیں۔ تو اس لیے سائفر کو جو سپریم کورٹ نے نہ صرف عمران خان کو اور شاہ محمود قریشی کو ضمانت دی بلکہ سائفر اڑا دی۔ اس کے بعد جو مرکزی ملزم ہے اعظم خان، جس نے FIA کے سامنے بھی ایک بیان دے دیا تھا اور ایک مجسٹریٹ کے سامنے 161 کا بیان اور 164 کا بیان، دونوں بیان ریکارڈ کروا چکے تھے۔
اس اعظم خان نے آ کر ایک بیان دیا ہے اڈیالہ جیل میں، اور بیان ایسا دیا کہ سائفر کی رہی صحیح کسر بھی نکال دی، اور عمران خان نے آخر پر اپنے لاڈلے اور چہیتے اعظم خان کو، لاڈلے اور چہیتے گواہ اعظم خان کو تھپکی دی۔ اعظم خان نے کیا کہا؟ ایک تو کہا کہ سائفر ہم ڈی کوڈ کر چکے تھے، ڈی کلاسیفائڈ کر چکے تھے، وفاقی کابینہ میں لے جا چکے تھے، سلامتی کونسل میں لے جا چکے تھے، بنی گالہ میں اس پہ ایک اجلاس کر چکے تھے، تو سائفر منٹس تھے جو عمران خان کے پاس تھے۔ دوسرا، انہوں نے کہا ہے کہ سائفر کا جو ہے، مجھے نہیں پتا کہ جب عمران خان نے جلسے میں لہرایا وہ سائفر کاپی تھی یا کوئی کاغذ تھا یا کیا تھا۔ اب جو اعظم خان نے پہلا بیان دیا ہے وہ بالکل ڈیفرنٹ ہے جو سامنے آیا۔ اس میں انہوں نے کہا کہ آرمی کی ہائی کمان کو ٹارگٹ کرنے کی کوشش کی، ملکی مفاد کے خلاف کام کیا، سیاسی مقصد کے لیے استعمال کیا، سائفر گم کر دیا، سائفر کی کاپی۔ یہاں ایک صرف پوائنٹ پہ وہ رکے ہیں کہ وہ ہے کہ سائفر کی کاپی عمران خان کو دی تھی، وہ واپس نہیں کی۔ اس پر اگر میکسیمم بھی سزا دی جائے تو 2 سال ہے۔ تو باقی سارے سے اعظم خان نے جو اعظم خان نے بیان دیا وہ الٹا عمران خان کے حق میں گیا۔ تبھی عمران خان نے تھپکی دی اور کہا کہ اعظم خان نے جو کچھ کہا حقائق بیان کیا، اور اعظم خان دلیر نکلا، لاڈلا چہیتا اعظم خان دلیر نکلا۔ تو اعظم خان نے کہا کہ ریلی میں لہرائے جانے والا کاغذ نہ عمران خان نے کھولا نہ پڑھا، اور میں نہیں جانتا وہ پیپر کیا تھا۔ ایک تو کہ سائفر ڈی کوڈ ہو چکا، ڈی کلاسیفائڈ ہو چکا، وہ سائفر ہی نہ رہا، اور دوسرا ریلی میں جو کاغذ عمران خان نے جیب سے نکالا تھا 27 مارچ کو، وہ میں نہیں جانتا کہ وہ کاپی تھی، منٹس تھے، یا سائفر تھا، یا کیا تھا۔ تو وہ بھی بالکل الٹ ہو گیا۔ تو مین کیس عمران خان کا ہوا میں اڑتا نظر آ رہا ہے۔ اسی طرح توشہ خانہ جو ریفرنس ہے، اس میں جو دبئی کی دکان شو روم ہے، جو جیولر شاپ ہے یا کمپنی ہے، اس کا جو پارٹ ٹائم ملازم ہے، اس پہ جو جرح ہوئی ہے، وہ بھی اس جرح میں بھی بڑے لوپ ہول ہیں۔ یعنی وہ جو پارٹ ٹائم 3800 درہم پر ملازم اس کمپنی میں، یہ میں پھر آپ کو بتاؤں گا، لیکن ویسے میں بتا رہا ہوں کہ اس کیس میں بھی توشہ خانہ کا کیس بھی وہ کمزور پڑتا دکھائی دے رہا ہے۔ اور کہنے کا مقصد یہ کہ ایک طرف جب عدالت میں مقدمے جا رہے ہیں تو وہ کمزور پڑتے نظر آ رہے ہیں۔ یعنی اب وہ جو ملازم ہے پارٹ ٹائم، عمران مسیح غالباً اس کا نام ہے، تو بھارتی کمپنی ہے یا بھارتی وہ جیولر شاپ ہے، تو اس کا جو ملازم ہے وہ کہتا ہے کہ میں نے تصویروں سے قیمت لگوائی۔ وہ جو عمران خان نے الزام ہے نا کہ عمران خان نے تحفے بیچے، گھڑی یا جیولری سیٹ باہر بیچا دبئی میں، تو وہ کہتا ہے کہ تصویریں آئی تھیں، اس سے میں نے قیمت لگائی۔ اس سے پوچھا گیا تصویروں سے آپ قیمت لگا سکتے ہیں؟ کہتا ہے نہیں۔ تو اس سے پوچھا گیا آپ نے کیراٹ میں، ہیرا کیراٹ میں لکھا جاتا ہے، گرام میں کیوں لکھتا ہے؟ کہتا ہے غلطی ہوگی۔ پھر پوچھا گیا کہ آپ کو تصویریں کس نے دی؟ کونسل جنرل نے۔ کوئی رابطے کا لنک ہی نہیں ہے۔ تو بہت سارے سوال ایسے ہیں۔ یہ توشہ خانہ دوسرا بڑا کیس، اس میں بھی جب جرح ہونے لگ گئی ہے تو چیزیں بہت سارے لوپ وہ لا رہے ہیں سامنے۔ سائفر آلموسٹ اڑ گیا، توشہ خانہ یہ ہو گیا۔ القادر ٹرسٹ کیس، 190 ملین القادر ٹرسٹ کیس، اس میں جو سب سے بڑا تھا یہ کہ حکومت پاکستان کا پیسہ ہے جو سپریم کورٹ کے اکاؤنٹ میں چلا گیا، وہ سپریم کورٹ نے واپس کر دیا وفاق اور سندھ کو۔ وہ کیس اب کس طرح آتا ہے، اس کیس کا کیا ہوتا ہے، وہ کیسے آتا ہے؟ تو ایک طرف تحریک انصاف، الیکشن، اور اس میں سارا کچھ پریڈکٹیبل ہوتا جا رہا ہے۔ دوسری طرف جب کیس ہیں تو بظاہر تو کاغذوں میں بڑے مضبوط ہیں، لیکن جب عدالت میں جا رہے ہیں تو وہ بھی پریڈکٹیبل ہوتے جا رہے ہیں کہ وہ ثابت کرنا بھی تو ایک بڑی بات ہے۔ اس لیے تحریک انصاف کے لوگ یا وکیل کہتے ہیں کہ جب ٹرائل کورٹ میں اگر فیصلہ ہمارے خلاف بھی آ گیا تو ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ میں اڑ جائے گا۔ پاکستان زندہ باد۔